बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। जैसा कि आपने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि जैसे ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ है, इंतखाबात का ऐलान हुआ है, तो बल्कि इस ऐलान के दौरान ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने सियासी जोड़ तोड़ और सियासी अपना और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुल्की सियासी दौरे शुरू कर दिए थे, जिसका कोई खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था। इसका कोई खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो मुआहदा किया था वो बाप पार्टी बलूचिस्तान में उनके साथ किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई बेहतर किस्म का रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। जबकि एमकेएम से भी इन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर इन्होंने अपना इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसे मैं बच्चा पार्टी कहता हूँ, उनसे भी हाथ मिलाने की कोशिश की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट जो थी वो नहीं हो सकी क्योंकि अपने अपने खदशात इन्होंने जाहिर किए हैं। अब मैं जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ वो आज शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है एमकेएम के साथ। उस हवाले से मैं आपको खबर देता चलूँ। शहबाज शरीफ ने एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत से बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट समेत इंतखाबी मामलात पर गुफ्तगू की गई। सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक दोनों जमातों की कमेटी आइंदा 2-3 रोज में मुज़ाकरात करेगी। एमकेएम के हाँ, इसके मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि एमकेएम के एक रहनुमा है अनीस एडवोकेट और रजा हारून, ये साथियों समेत ही पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनकी शामिल होने की वजूहात जो है वो मेरे ख्याल में ये भी उसकी एक वजह हो सकती है। और दूसरी चीज़ जी आगे मैं आपको बताता चलूँ कि एमकेएम शहबाज शरीफ एमकेएम को राज़ी करने में ये नाकाम हो गए हैं। क्यों? सबसे बड़ी वजह जो है ये है वो NA 242 NA 242 हल्का जो है इस पे वो इस वजह से वो पीछे हो गए हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये इससे बिल्कुल ही इनकार हो गई है। एमकेएम जो है ना, इससे बिल्कुल इनकार कर दिया उन्होंने। कागजात की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों के दरमियान एक और बैठक लगेगी जिसमें सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, कोई हतमी फैसला सामने आएगा। इस मिशन पर जाने वाले वफद की सरबराही साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि इनकी क़यादत में जो वफद शामिल है इसमें एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक साहब हैं। जबकि एमकेएम की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सितार हैं, जिन्होंने बहादुराबाद पहुंचने पर ना सिर्फ नून लीग की क़यादत का इस्तकबाल किया बल्कि इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मशावरत भी की। लेकिन इनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है इस दफ़ा भी हल नहीं हो सका, जिस पर दोनों जमातों ने कमेटियों को मुज़ाकरात तेज करने की हदायत कर दी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ये NA 242 जो है ये कराची का हल्का है। ये कराची का हल्का है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपना मियां शहबाज शरीफ और एमकेएम की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल जो है ना, इस इलाके में इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इस हल्के की वजह से दोनों सियासी पार्टियों में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके लिए एमकेएम ने सोचने के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जबकि दूसरी तरफ कागजात की जांच पड़ताल जारी है। यानी कि कागजात की जांच पड़ताल जारी है और अब देखना यह है कि एमकेएम जो है वो NA 242 ये जो सीट है इस पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़ती है या नहीं छोड़ती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आगे मैं आपको बता दूं कि कागजात की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों के दरमियान एक और बैठक लगेगी जिसमें हो सकता है कि एमकेएम NA 242 मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अपने कागजात जो है वो वापस ले ले। ये मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर फिलहाल तो मेरे ख्याल में एमकेएम जो है वो सीट एडजस्टमेंट के लिए राजी नहीं होगी। मुझे लग रहा है ऐसे, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लग ऐसे रहा है कि अगर एमकेएम सीट एडजस्टमेंट के लिए राजी हो जाती है फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग जो नून लीग जो है इसके मामले में भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है ये मुज़ाकरात जो उनसे किए हैं, जो सीट एडजस्टमेंट किया ये उसमें वो नाकाम हो गए हैं। वो उनको इस चीज़ पे कायल नहीं कर सके, राज़ी नहीं कर सके और मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा। ये जो इनकार है ना, ये इनको इनकार ही रहेगा। सीट एडजस्टमेंट, इस सीट पे कभी भी किसी किस्म का कोई भी एडजस्टमेंट वो नहीं करेंगे।
جبکہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، اس کے علاوہ میاں شہباز شریف جو ہے نے قصور کے حلقے این اے 132 میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. انہوں نے 2024 کے عام انتخابات میں این اے 123 سے بھی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا. سابق وزیر اعظم نے پنجاب کے 2 صوبائی حلقوں پی پی 158 اور 164 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلریڈی اپنا اس سیٹ کو ملا کے این اے 242 کو ملا کے میاں شہباز شریف این اے کی 3 سیٹوں پہ اور صوبائی 2 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ میں آپ کو اس کے بارے میں مزید یہ بتاتا چلوں کہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. شہباز شریف جو ہے اس معاہدے پہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں باپ پارٹی جو ہے نا وہ بھی ان کو اب ہاتھ نہیں پکڑائے گی. ایک کشمکش پیدا ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں. اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت الیکشن یہ جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے، بنتا نہیں جا رہا ہے، یہ بگڑتا جا رہا ہے ماحول. اس کو مزید اپنا اسے کیا کر رہے ہیں کہ یہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا ناروا سلوک کیا گیا ہے. یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا. بڑا غلط قسم کا ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، ان کو مکھ کو گھونسوں سے مارا گیا ہے، اور میرے خیال میں سننے میں یہ آیا کہ گالیاں بھی ان کو دی گئی ہیں. وہ دیکھیں ایک وقت کے وزیر خارجہ ہیں جن کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے جو کام بھارت نے پورے 75-76 سالوں میں کیا تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جھٹکے میں اس کو ننگا کر دیا تھا جب یہ وزیر خارجہ تھے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے وزیر خارجہ کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیسا سلوک کیا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں خبر جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لکی مروت میں پی ٹی آئی چھوڑنے والا سابق صوبائی وزیر حشام انعام اللہ عوام کے درمیان کبڈی میچ دیکھنے گئے تھے یہ، تو لوگوں نے وہاں سے انہیں بھگا دیا کیونکہ وہاں پر ان کو دیکھ کے لوگ مشتعل ہو گئے، جس پر ان کو بحفاظت میدان سے باہر بھیج دیا گیا. کیونکہ ویڈیو میں دکھایا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں گولیاں چلنے کی آواز بھی سنائی گئی ہے پورے پاکستان میں. اگر یہ مہم چل پڑی، اگر یہ چھترول کی مہم چل پڑی تو یہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کیونکہ میرے خیال میں ایک طرف تو مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور دوسری طرف عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح لا قانونیت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ صرف ایک پارٹی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور جبکہ دوسری طرف جو باقی پارٹیاں ہیں ان کو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس چیز کا کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہے. اب دیکھیں نا جس کی قیادت ہی نہیں ہے، جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی جب جمع کروانے جاتے ہیں تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ کو پکڑ کے ٹھوک دیا جاتا ہے، اندر کر دیا جاتا ہے. ان کے جو امیدواران ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے. ان کی جو ایلیٹ قیادت ہے وہ ساری جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کے لیے کس طرح آپ لیول پلینگ فیلڈ کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اور جو دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما جو ہے اپنا جاوید لطیف صاحب، کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے لاڈلے کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا تھا. ان کی ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے سوشل میڈیا پر، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر، جس میں دکھایا گیا کہ لوگ جو ہے نا ان کے حلقے کے لوگ یا ان کو ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ مار رہے ہیں. اور بعد میں ایک تصویر بھی دیکھنے میں ہے، یہ ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 2017 کی ویڈیو ہے، یہ 2017 کی ویڈیو ہے. یہ جب ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جیسے بالکل لیٹسٹ ویڈیو ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو کو اس لیے وائرل کیا گیا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ جائے کہ اب جوتیاں انہیں واقعی پڑنی ہیں. وہ اس وجہ سے پڑنی ہیں، ایک تو انہوں نے 16 مہینے ان کی حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے. انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. روپے کی قدر و قیمت جو ہے وہ اور گر پڑی ہے، اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ بھی کھانے کے لیے وہ لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں. اچھا، اس ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو 2017 کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ ویڈیو 2017 کی ہے تو میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی پوری مسلم لیگ کی قیادت، میں اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں، میں یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ پوری مسلم لیگ قیادت جو ہے نا، برائے مہربانی عوام میں جلسے کرنے سے بہتر آپ ورچوئل جلسے کریں
اور دوسرے یہ جو کنونشن ورکر کنونشن ہے نا، ان کو بھی چھوڑ دے، اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی کمپین چلانے کی کوشش کی، کوئی جلسہ وغیرہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو جوتیاں پڑے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو بدتمیزی بد سلوکی کی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا جواب ملے گا انہیں، اور ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے جواب ملے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنا اسے کیا کہتے ہیں کہ کسی اپنا پولیس آفیسر کو مارا جائے یا کسی، نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایلیٹ قیادت ہے، اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی، پیپل پارٹی ہوگی، جہانگیر ترین جو گروپ ہے، ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ عوام سے ان کو بھی چھتر پڑے عوام سے۔ اچھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں بھی دھکے ٹھڈے گالم گلوچ ہوئی ہے، اور ان کو ذلیل کیا گیا ہے جاوید لطیف صاحب کو۔ اگر یہ آج جو ٹی وی ہے، آج ٹی وی جو ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 2017 کی ویڈیو ہے، انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی اور خبر بھی آ گئی، آئی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف میں آپ کو آج مونا صلاحی صاحب نے ایک اپنا بیان دیا ہے ٹویٹر کے ذریعے، سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ایکس، اس پہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ مریم بی بی الیکشن میں ہمارے انتخابی بلے کو الیکشن کمیشن نے معطل کیا، ہم پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہم نے، اور ہم وہاں سے بحال ہو گئے ہیں، یہ معاملہ ہمارے اور الیکشن کمیشن کے بیچ کا ہے، آپ نے اہم بیچ میں ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں، آپ جا کے NA-70 کا دھیان رکھیں۔ یہ مونا صلاحی صاحب نے بیان دیا۔ اب جو اس پہ جو میں نے اپنا اوپینین، جو میرا اوپینین ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے اس کے علاوہ 2 حلقے اور بھی تھے جن پہ انہوں نے جس کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے، کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے، لیکن اسی الیکشن انہی حلقوں پہ سنم جاوید جو ہے نا، وہ بھی اپنا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہاں پہ کھڑی ہیں۔ تو پہلے تو ایک حلقے کے بارے میں سنا تھا، پھر دونوں حلقوں کے بارے میں سنا۔ سنم جاوید صاحبہ جو ہیں، انہوں نے دونوں حلقوں میں اپنے جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کے جو کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے جاتے ہیں، اگر مسترد نہیں کیے جاتے تو پھر اپنا مریم نواز صاحب ہیں، ان کو حلقہ چھوڑنا پڑے گا، جو کہ وہ چھوڑ چکی ہیں دونوں حلقوں سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں سے الیکشن نہیں لڑنے، کیونکہ ایک سوشل اپنا وہ جو سروے ہوا ہے، سوشل سروے کے مطابق ایسے لگ رہا ہے کہ 60 70 یا 75% جو عوام ہے وہ مریم نواز کے آنے پہ وہ راضی نہیں ہے۔ انہوں نے سنم جاوید جو ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا۔ تو میرے خیال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں، انہوں نے یہی چیز دیکھ کے وہ ڈسہارٹ ہوئی ہیں، اور انہوں نے ان دونوں جو حلقے ہیں ان سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ واپس لے لی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہم خود ہی آپ کے پاس آ جائیں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔